अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नोवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हमारे नॉवल को भी इंजॉय कर रहे होंगे और सर्दियों के पकवान को भी इंजॉय कर रहे होंगे। मैंने तो अभी बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा खाया है, जो कि मेरी वालदा ने बनाया था। खूब सारा खोया और मेवे डाल के, वहाँ मज़ा आ गया। सर्दी का मौसम हो, गाजर का हलवा हो और एक कप कॉफ़ी हो, वाह! मेरा तो पूरा समझ लें पूरा दिन ही बन जाता है इन दो चीज़ों के साथ ही। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के शहरों में कौन कौन सी सौगातें बनती हैं सर्दियों के मौसम में। मैंने तो सुना है पंजाब साइड पे, सिंध साइड पे बड़े जो है इनके अलग अलग पकवान होते हैं, अलग अलग खाने होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई जाना नहीं हुआ, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है पंजाब में या सिंध में कि मुझे पता चले कि किस तरह के खाने बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सर्दियों में कोई स्पेशल डिश जो कि पंजाबी लोग बनाते हैं या सिंधी लोग बनाते हैं या पठान बनाते हैं या बलोच बनाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। और नॉवल का नाम है रोज़ान ज़िंदा, सीज़न है 2, एपिसोड नंबर है 4। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। फरिया गुस्से की हालत में थी जब उसे एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और ज़ारून को देखा, वो खूबसूरत लड़का जो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। बेब, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो कल रात, और आज तुम किसी और लड़के के साथ मुलविस हो। क्या तुम मुझसे गेम खेल रही हो? ज़ारून के मुबहिम अल्फाज ने फिरिया को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये कौन है? तुम दोनों का क्या ताल्लुक है? परवाज़ का खूबसूरत चेहरा गुस्से में बदल गया जब उसने अचानक नमूदार होने वाले लड़के को देखा। मर्दों की फितरत होती है कि वो एक दूसरे से मोहतात रहते हैं। अगर ज़ारून उसके मुकाबले में हर लिहाज से कमतर होता तो वो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करता। ताहम ज़ारून खूबसूरत था और उसका अंदाज शाइस्ता था। उसके पूरे जिस्म से एक गैर रिवायती और धमकी आमेज़ ऑरा महसूस हो रही थी। वो यकीनन आम आदमी नहीं था। फ़रिया ने अपनी आंखें घुमाई। उसने अचानक ज़ारून का बाजू अपने बाजू में डाल लिया और कहा, मैंने तुम्हें बताया नहीं था मेरे पास नया बॉयफ्रेंड है, और वो ये है। ज़ारून का जिस्म तन गया। ये सूरत हाल उसकी तवक्कात से मुख्तलिफ थी। क्या ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं था? वो सिर्फ आकर उनका रिश्ता तोड़ना चाहता था, लेकिन ये क्या? वो फ़रिया की मदद क्यों कर रहा था? नामुमकिन। परवाज़ का चेहरा बेयकीनी से जर्द पड़ गया और उसने फ़रिया का हाथ खींच लिया। क्या तुम मुझे जलाने के लिए ये सब कर रही हो? फ़रिया, मैं मानता हूँ कि मैं जल गया हूँ। चलो घर चलते हैं। कितनी बार कहना होगा, हमारा रिश्ता बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। फ़रिया ने ज़ारून के का चेहरा परवाज़ की तरफ करके कहा। देखो ये कितना खूबसूरत है। ये बिल्कुल एक कामयाब मांगा किरदार की तरह लगता है जो हकीकत में आ गया हो। ये हर औरत के मिसाली बॉयफ्रेंड की तारीफ पर पूरा उतरता है, क्योंकि इसकी बॉडी और चेहरा दोनों शानदार हैं। परवाज़ पहले मेरी सिर्फ दुनिया परवाज़ पहले मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारी थी। तुम तक थी, इसलिए मैं किसी और को नहीं देख सकी। लेकिन जब से मैं कैमरा आई हूँ, मैंने देखा कि यहाँ और भी बेहतरीन लड़के हैं। अब तुम मेरे वक्त के लायक नहीं रहे। ज़ारून को कुछ समझ नहीं आया। क्या बात है? वही लड़की जो पहले उसे कितनी बुरी बातें कह चुकी थी, अब ऐसी बातें कर रही थी। क्या तुम समझती हो कि ये सब कहने से मुझे तुम पर यकीन आ जाएगा? परवाज़ ने मायूसी से सर झुकाया। वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता था। तुम अब भी लैला और मुझसे नाराज़ हो। तुम सिर्फ मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वाकई उसे पसंद करती हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। फ़रिया ने एक लफ्ज़ भी ना कहा और ज़ारून की टाई पकड़कर नीचे की तरफ खींच ली। फिर मुस्कुरा के ज़ारून के मज़ीद करीब हुई। ज़ारून जो पहले ही कंफ्यूज था, उसकी आंखें खुली रह गईं। उसकी ज़िंदगी में पहली बार उसे किसी औरत ने ज़बरदस्ती खुद से मंसूब करने और उसके करीब आके यूं उसकी टाई खींच के अपने मज़ीद करीब करने की कोशिश की थी।
وہ اسے دور دھکیلنا چاہتا تھا، لیکن فریا نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا اور صرف دونوں کے لیے اتنی آہستہ آواز میں کہا، کیا تم نے پچھلی بار کہا نہیں تھا کہ تم خود کو ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اب تمہارے پاس موقع ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ اسے دور دھکیلتا تو وہ خود کو مرد نہیں ثابت کر پاتا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ زارون نے اسے واپس گلے لگایا اور اس کی کمر میں اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے خود سے قریب تر کر گیا تھا۔ پرواز صرف دونوں کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس غیر متوقع جھٹکے کی وجہ سے خون کے آنسو تھے۔ کیا یہی وہ محبت تھی جو اس نے اسے ماضی میں سچائی سے پیش کی تھی؟ وہ اس کے ساتھ تعلق میں خوش رہنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے اس کی اچھے طریقے سے پرواہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اسے اس طرح تکلیف دے رہی تھی۔ فریا، میں تم سے بالکل مایوس ہوں۔ میں تمہیں دوبارہ نہیں تلاشوں گا۔ پرواز مزید نہیں دیکھ سکا اور غصے اور شرمندگی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جیسے ہی وہ مڑا، فریا کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ وہ آنسو فریا کے گال سے ہوتا اس کی گردن کے قریب موجود زارون کے ہاتھ پر گرا۔ وہ کچھ دیر تک ہکا بکا رہا اور اگلے ہی لمحہ فریا نے اسے دھکیل کر الگ کر دیا۔ پہلے جس عورت نے اسے خود سے قریب تر کیا تھا وہ اپنے چہرے کو زور زور سے صاف کر رہی تھی، جیسے کسی گندی چیز کو چوم لیا ہو، اور اپنے ہاتھ اور کندھے جھٹک رہی تھی۔ فریا، زارون بہت غصے میں تھا۔ کیا تمہیں ٹشو کی ضرورت ہے؟ فریا نے ایک ٹشو کا ٹکڑا نکالا اور اسے دیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ابھی بھی آنسو چمک رہے تھے، جیسے کوئی معصوم بلی۔ زارون نے ناراضگی سے ٹشو لیا اور اپنے منہ کو زور سے صاف کیا۔ کتنا گندا ہے، میں بھی ایسا ہی سوچتی ہوں۔ فریا نے سر ہلایا جیسے وہ بھی یہی محسوس کر رہی ہو۔ کسی اجنبی کو ایسے اپنے قریب کرنا جس سے محبت نہیں ہے اتنا غیر آرام دہ ہے۔ کیا وہ یہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ وہ اسے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ زارون کو لگ رہا تھا کہ اس کا غصہ نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اس کا دل غصے سے تقریباً ٹوٹنے لگا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم اس لڑکے کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی تم نے اسے ذلیل کر دیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم دکھاوا کر رہی ہو؟ تمہارے پاس یقیناً گرل فرینڈ نہیں ہے، فریا اچانک بولی۔ تم نے ابھی ابھی جو حرکتیں کی تھی انتہائی گھٹیا اور عجیب تھا، جیسے یہ تمہارا پہلی بار ہو۔ بکواس۔ زارون کو شدید شرمندگی ہوئی کہ فریا نے اس کا راز پکڑ لیا تھا۔ وہ بے اختیار غصے سے گالیاں دینے لگتا ہے میں نے صحیح اندازہ لگایا۔ فریا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو غصے سے پھٹنے والا تھا، اور اس کا دل عجیب طریقے سے ہلکا ہو گیا۔ تم نہیں جانتے کہ عورتیں دکھاوا کرنا پسند کرتی ہیں۔ جو مرد عورتوں کے دکھاوا کرنے کو حقیر سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی گرل فرینڈ نہیں پا سکتے۔ تھوڑی سی عقل استعمال کرو۔ زارون نے دانت پیسے۔ فریا، میں نے ابھی تمہاری مدد کی، کم از کم تم ایسا اپنے محسن کے ساتھ نہیں کرتی۔ کیا میں نے تم سے مدد مانگی تھی؟ ایسا لگتا تھا جیسے تم خوشی خوشی یہاں آئے تھے اور مجھے بیب کہا تھا۔ تم نے تو گمراہ کن باتیں بھی کی۔ یہ مت سمجھو کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہاری کیا نیت تھی۔ فریا نے مذاق اڑایا اور چلی گئی۔ اس کے بعد اس کی نظر صبرین پر پڑی جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ صبرین رک گئی جب اس نے فریا کے پیچھے زارون کو دیکھا۔ تم دونوں؟ زارون نے بلند آواز میں اف کیا اور ناراض ہو کر چل پڑا۔ صبرین گنگ ہو گئی۔ کیا اس کی آنکھوں میں دھندلا پن تھا؟ ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس لمحے زارون ایک بڑا نرم دل آدمی بن گیا تھا؟ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا تم دونوں پھر لڑ پڑے ہو؟ پرواز کہاں ہے؟ وہ چلا گیا۔ ہم نے اس بار مکمل طور پر تعلق توڑ لیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے دوبارہ نہیں تلاشے گا۔ فریا نے اوپر کی طرف دیکھا اور مسکرائی، لیکن اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ شاید یہ بہتر ہے، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کیمرہ میں بہت اچھے مرد ہیں۔ صبرین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کمپنی کے اندر جا رہی تھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں،
میں ابھی بہت غمگین ہوں، تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ آج رات نہیں، میں نے شہزام کے لیے گھر جا کر کھانا پکانے کا وعدہ کیا ہے۔ صبرین نے اسے مدعو کیا، کیوں نہ تم میرے گھر آ کر کھانا کھاؤ؟ نہیں، مجھے شہزام کا پوکر چہرہ دیکھنے کی خواہش نہیں ہے، فریہ نے افسردگی سے کہا۔ اب جب تم شادی شدہ ہو، تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ اچانک مجھے بہت اکیلا محسوس ہو رہا ہے، اسی لیے تمہیں ڈیٹ پر جانا چاہیے اور محبت کر لینی چاہیے، اور پھر منگنی، اور پھر… صبرین نے گہری اور لمبی آہ بھری۔ جیسے مجھے دیکھو، شادی کے بعد میں مردوں کے ساتھ باہر کھانا بھی نہیں کھا سکتی، یہاں تک کہ اگر میں لڑکیوں کے ساتھ باہر جا رہی ہوں تو مجھے شہزام کو بتانا پڑتا ہے۔ مجھے کام کے بعد فوراً گھر واپس آنا پڑتا ہے، کیونکہ شہزام کو پسند نہیں آتا اگر میں دیر سے گھر واپس آؤں۔ چھوڑو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فریہ نے صبرین کی باتیں سن کر خوف محسوس کیا۔ شام کو جب صبرین گھر پہنچی، شہزام ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ خالہ یاسمین نے سبزیاں پہلے سے تیار کر رکھی تھیں۔ صبرین نے کٹنگ بورڈ پر سبزیوں کو دیکھا اور کہا، آپ نے گوشت کافی نہیں کاٹا اور سبزیاں بھی کافی نہیں ہیں۔ لیکن یہ تو بہت زیادہ ہے، خالہ یاسمین حیران ہو گئی۔ عام طور پر یہ ضائع ہو جاتا ہے، میں ہر بار 4 پورشن بناتی ہوں اور شہزام سارے کھا جاتا تھا۔ میں ہر بار 4 پورشن بناتی ہوں اور شہزام سارے کھا جاتا ہے۔ صبرین نے مزید بروکلی نکالی۔ خالہ یاسمین دلچسپی سے پوچھنے لگی، کیا یہ محبت کی طاقت ہو سکتی ہے؟ میں نے مسٹر شہزام کو بچپن سے پالا ہے، اس کا کھانے کا دل کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کرتا اور بس ایک پیالہ چاول کھا لینا کافی تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر صبرین نے شہزام کے ساتھ میلبورن میں وقت نہ گزارا ہوتا تو وہ آنٹی یاسمین کی باتوں پر کبھی یقین نہ کرتی۔ اب جب وہ سوچتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ شہزام نے واقعی اس کا پکایا ہوا کھانا پسند کیا تھا۔ جب وہ میلبورن میں تھے، کوئی تو تھا جو اس کے پکائے ہوئے کھانے کو پسند کرتا تھا، اور یہی چیز اسے کھانا پکانے کے لیے مزید پرجوش بناتی تھی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا ایپیٹائٹ ہے۔ صبرین نے چکن کو کاٹنا شروع کیا، اسے بھوننے کے لیے رکھے۔ اس دوران صبرین نے اپنے فون پر خبریں پڑھنا شروع کی، لیکن جب اس نے اس رات کی سب سے بڑی ٹرینڈنگ سرچ دیکھی، شہزام سوری نے ماضی میں کسی کو قتل کیا تھا، تو وہ سکتے میں آ گئی۔ اسے برا سا احساس ہوا۔ جوئے فولک، فائنینشیل ٹائمز۔ شہزام سوری کی اصل حقیقت، ان کو ماضی میں سنگین ذہنی بیماری تھی۔ اس نے اپنی نینی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد وہ ذہنی اسپتال بھیجا گیا۔ یہ بہت خوفناک ہے۔ اس کے پاس ثبوت کے طور پر تصاویر بھی ہیں۔ صبرین کا دل دہل گیا۔ اس نے تصاویر پر کلک کیا۔ چند تصاویر تھیں جن میں ایک نوجوان لڑکے کی تصاویر تھی، جس کے چہرے کی خصوصیات اور ساخت بالکل شہزام کے بچپن سے ملتی جلتی تھی۔ ایک تصویر میں وہ خون آلود چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ چاقو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، اور اس کا چہرہ عجیب اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ مزید 2 تصاویر تھیں، ایک میں وہ پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور دوسری میں وہ ذہنی اسپتال میں داخل ہونے کے بعد سفید شرٹ میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس بیماری کے بارے میں سنا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک ذہنی مریض تھا جس نے کسی کو قتل کیا۔ اس قسم کے لوگ واقعی خوفناک ہوتے ہیں۔ اوہ میرے خدا، یہ کتنا خوفناک ہے۔ اس نے اپنی نینی کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پاگل ہے۔ اسے ذہنی اسپتال سے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اگر وہ کسی اور کو نقصان پہنچائے تو کیا ہوگا؟ سنا ہے کہ یہ بیماری طویل عرصے تک علاج کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ دوبارہ ہو سکتی ہے۔ سنا ہے کہ وہ ذامیرا کارپوریشن کا بانی ہے۔ کیا اس بیماری والے شخص کو کمپنی چلانے کا حق ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس کی بیماری کا پتہ ہے؟ اگر وہ یہ خبریں دیکھے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً اسے نہیں پتا ہوگا۔
کون چاہے گا کہ ایک ایسے شخص سے شادی کرے جس میں قتل کرنے کا رجحان ہو؟ کیا وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتی؟ صبری نے دیکھا کہ آن لائن 10,000 سے زیادہ کمنٹس ہیں۔ اس کا دماغ پھٹنے والا تھا۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب شہزام نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے بعد جب وہ کبھی غصے میں آتا تو اس کی نظریں بہت خوفناک ہو جاتی تھی۔ پھر وہ وقت بھی تھا جب اس کی کونی کسی راز کے تحت زخمی ہو گئی تھی۔ یہ سب سوچ کر اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ شہزام کا مزاج خراب ہے اور وہ بہت موڈی ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو سکتا ہے۔ آخرکار وہ بہت معمولی لگتا تھا۔ ہاں، وہ دوائیں۔ صبرین اوپر دوڑ کر گئی اور مطالعہ کے کمرے کی دراز سے چند دوا کی بوتلیں دریافت کیں۔ اس نے فون پر دوا کے نام تلاش کیے اور وہ دواؤں کی معلومات یہ تھیں کہ وہ موڈ اسٹیبلائزرز اور اینٹی سائیکوٹکس تھیں۔ کیا یہ سچ تھا؟ اس نے پہلے نینی کو مارنے کی دھمکی دی تھی اور اب اس نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ کیا بعد میں وہ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور وہ نیچے جانے کی ہمت نہیں کر پائی۔ صبرین میم، مسٹر شہزام ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کیا آپ انہیں فون کرنا چاہیں گی؟ آنٹی یاسمین دروازے پر آئیں۔ انہوں نے وہ دوا کی بوتلیں دیکھی اور ان کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ یہ دوا؟ آنٹی یاسمین، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے شہزام کو بڑا ہوتے دیکھا ہے۔ پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے؟ صبرین کا چہرہ سفید پڑا تھا اور اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ آنٹی یاسمین تھوڑی پریشان ہوئی۔ وہ اپنی پینٹ پر ہاتھ پوچھتے ہوئے بولی، آپ نے یہ کہاں سے سنا؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ سب انٹرنیٹ پر ہے۔ صبرین نے اسے تصویریں دکھائیں۔ آنٹی یاسمین، کیا یہ سب سچ ہے؟ آنٹی یاسمین تصویریں دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ یہ سب کس نے شائع کیا؟ یہ بہت زیادہ ہے صبرین میم۔ صبرین میم، آپ کو شہزام سر پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ ایک اچھے شخص ہیں، لیکن اس کی عام شخصیت واقعی جارحانہ، چڑچڑی اور انتہا پسند ہے۔ یہ دوا بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ صبرین نے دوا کی بوتلیں مضبوطی سے پکڑیں اور سرگوشی کی۔ آنٹی یاسمین، مجھے بھی اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھے پہلے بھی تکلیف پہنچا چکا ہے اور وہ ایک خوفناک تجربہ تھا۔ میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ اسے لوگوں کی طرح غلط نہ سمجھیں۔ آنٹی یاسمین نے گہری سانس لی۔ شہزام سر کو یہ بیماری 8 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے والدین پہلے ہی طلاق لے چکے تھے اور علینا اسے بالکل نظر انداز کر رہی تھی۔ سوری فیملی میں مسٹر سوری ایک سرد انسان تھے جو صرف اپنے کام پر دھیان دیتے تھے، جبکہ مسز سوری شہزام کو پسند کرتی تھی، مگر ان کے کئی بچے اور پوتے تھے اور انہیں سوشلائز کرنا بھی ضروری تھا، تو وہ بھی اس کی دیکھ بھال نہیں کر پاتی تھی۔ کسی نے بھی یہ نوٹس نہیں کیا کہ نینی شہزام پر تشدد کر رہی تھی کیونکہ وہ اس کے لیے بے پرواہ تھے۔ تشدد؟ صبرین کو دھچکا لگا۔ ہاں، جب شہزام چھوٹے تھے وہ بہت غیر محفوظ محسوس کرتے تھے اور اکثر روتے تھے، لیکن یہ صرف بچے کی طرف سے اپنے والدین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ مگر نینی نے اس میں اپنا فائدہ دیکھا اور اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ وہ اکثر اسے الماری میں بند کر دیتی اور بھوکا چھوڑ دیتی۔ سردیوں میں وہ اس کے کپڑے اتار کر اسے سرد اور بھوکا چھوڑ دیتی تھی۔ صبرین کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اسے خود وہ سردی اور بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ تو ایک بچہ تھا۔ شہزام نے اس کے بارے میں شکایت کی تھی، لیکن اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، اس لیے سب نے سوچا کہ وہ صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ آنٹی یاسمین رکی اور پھر کہنا شروع ہوئی، شہزام کا والد بھی اس کے بارے میں بے پرواہ تھا۔ وہ ہر روز شراب پیتا تھا۔ پھر جب شہزام 8 سال کے ہوئے، وہ ایک عورت کے ساتھ بیرون ملک چلا گیا۔ جب وہ گیا، اس نے شہزام سے تمام تعلقات ختم کر دیے اور اسے کہا کہ وہ اسے دوبارہ نہ ڈھونڈے کیونکہ اسے دیکھنا اسے اپنے بدقسمت ماضی کی یاد دلاتا تھا۔
اس کا جانا شہزام کے لیے آخری صدمہ ثابت ہوا۔ صبرین کے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا تو ہاں، شہزام سر کو ڈپریشن ہو گیا تھا۔ وہ نہ بات کرتا تھا نہ کھاتا تھا۔ آخرکار جب وہ نینی کی اذیت برداشت نہ کر سکا تو اس نے اسے چھڑا مارا۔ جب مسز سوری نے سیکیورٹی کیمرے چیک کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ نینی نے واقعی شہزام سر کے ساتھ زیادتی کی تھی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہزام سر کو پہلے ہی ذہنی اسپتال بھیج دیا گیا تھا، جہاں وہ 3 سال تک علاج کرواتا رہا۔ جب وہ واپس آیا اس نے محنت سے سوری فیملی کی توجہ حاصل کی اور وہ وہی بن گیا جو آج ہے۔ آنٹی یاسمین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صبرین میم، شہزام سر سے ڈرنا معمولی بات ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے نفرت نہ کریں یا اسے چھوڑ نہ دیں۔ وہ بہت درد میں ہے۔ اگر وہ آپ کو کھو بیٹھا تو وہ سب کچھ کھو دے گا اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ صبرین نے سر ہلایا۔ اس کا دل ابھی تک درد سے بھرا ہوا تھا۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے کامیاب اور معزز شخص کے پیچھے ایک اتنا غمگین اور تکلیف دہ بچپن چھپا ہے؟ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، کیا شہزام کی حالت ان تصویروں کو دیکھ کر اور بگڑ جائے گی؟ اس نے شہزام کو کال کی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ہاتھی کو فون کیا۔ ہاتھی، شہزام کہاں ہے؟ میں نے خبریں دیکھی ہیں، وہ کہاں ہے اب؟ صبرین میم، شہزام سر۔ ہاتھی کی آواز بے چین تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ میں نے آنٹی یاسمین سے سب کچھ سن لیا ہے۔ مجھے اس کی بیماری کی پرواہ نہیں ہے۔ صبرین جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ جب شہزام سر نے خبریں دیکھی تو وہ اکیلے گاڑی لے کر نکل گئے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گیا ہے اور ہم اسے ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی جذباتی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بیماری دوبارہ بگڑ سکتی ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ نائب ڈائریکٹر سوری کے پاس جائے گا۔ الینا، ہاں، جب اس نے ابھی خبریں دیکھی میں نے سنا کہ وہ کچھ ایسے بڑبڑا رہا تھا جیسے یہ الینا کا کام ہونا چاہیے۔ خوفناک تاثرات کے ساتھ جب بھی الینا کا ہاتھ ہوتا ہے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ ہاتھی نے بے صبری سے کہا۔ میں ابھی نائب ڈائریکٹر مسز الینا سوری کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ پتہ بھیج دو، میں فوراً وہاں آتی ہوں۔ صبرین نے گاڑی کی چابیاں پکڑیں اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ پرائیویٹ چیمبر میں جب الینا نے شہزام کو ذہنی بیماری کی خبریں انٹرنیٹ پر دیکھی تو اس نے فوراً عشرت کو کال کی۔ کیا تم نے یہ تصویریں لیک کی ہیں؟ بگ سس، کیا تم مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہو؟ سوری خاندان کے اراکین کے پاس ہی یہ تصویریں ہیں۔ تمہارے سوا سوری خاندان میں اور کون ہو سکتا ہے؟ الینا بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ باہر سے لڑائی کی آوازیں آئیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سارے باڈی گارڈز فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ شہزام دروازے پر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر سنجیدہ تاثر تھا۔ تم میرے پیچھے آؤ۔ شہزام نے اسے سختی سے کھینچتے ہوئے چھت کی طرف لے جانا شروع کیا۔ اس کا فون زمین پر گر گیا تھا۔ عشرت کی پریشان آواز فون سے آ رہی تھی لیکن کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ چھت پر الینا بکھری ہوئی حالت میں کھینچتی جا رہی تھی۔ شہزام، تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس کے جسم کا نصف حصہ چھت کے کنارے سے باہر دھکیل دیا گیا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری بیماری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، مگر تم نے کیا کیا؟ تم کیسی ماں ہو؟ شہزام نے اس کا گلا سختی سے پکڑا اور چلایا۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ الینا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ میرا کام نہیں تھا۔ تم نے مجھے پچھلے دفعہ اس معاملے کو استعمال کر کے بلیک میل کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ شہزام کی آنکھیں خون آلود ہو گئی۔ تم نے ہمیشہ ریحام کا خیال رکھا ہے۔ تم اس کے لیے کیا نہیں کرو گی؟ تم ہمیشہ ریحام کی مدد کرتی رہی تاکہ مجھے سوری کارپوریشن میں میری پوزیشن سے نکال سکو۔ تم نے ہمیشہ مجھے جنم دینے کو حقیر ہی سمجھا۔
ان سب باتوں کو چھوڑو، رہنے دیتے ہیں، لیکن تمہیں یہ تصویریں کبھی نہیں بہلانی چاہیے تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے اس بات کا بدلہ لوں گا۔ چھوٹے ہونے سے لے کر آج تک کبھی بھی اس نے سوری خاندان سے فیملی کی محبت اور گرم جوشی محسوس نہیں کی۔ اب وہ آخرکار ایک ایسی عورت کو مل چکا تھا جس کی وہ پرواہ کرتا تھا۔ وہ صرف اس کے ساتھ ایک سادہ اور معمولی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر اس کے سب سے قریبی خاندان نے سب سے زیادہ ظلم سے اس کے شرمناک ماضی کو کھول دیا تھا۔ انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں سخت رد عمل اور بدزبانی بھرے تبصرے بھر گئے تھے۔ سب لوگ اس سے ڈر رہے تھے اور اسے قید کرنا چاہتے تھے۔ شاید صبرین بھی ڈر گئی ہوگی۔ وہ پہلے ہی اس سے خوفزدہ تھی۔ اس کی محبت برباد ہو گئی۔ جس عورت سے محبت کرنے لگا تھا وہ اب نفرت کرے گی، یہ سوچ ہی اسے معذور کر رہی تھی۔ شہزام دیکھو، میں تمہاری ماں ہوں، علینا نے ہچکچاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ جو تم اب کر رہے ہو وہ ناقابل برداشت ہے۔ تمہیں ساری دنیا سے الگ کر دیا جائے گا۔ ہاں، کیا میں اب سب سے الگ نہیں ہو چکا؟ تم نے مجھے کیوں جنم دیا؟ تم دنیا کی سب سے بدترین عورت ہو۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ شہزام پوری قوت سے چلایا۔ علینا کا آدھا جسم ہوا میں لٹک رہا تھا اور وہ گرنے والی تھی۔ کیا تم واقعی میں مجھے مارنے جا رہے ہو؟ تم پاگل ہو؟ میں پاگل ہوں اور تم ہی وہ جس نے مجھے پاگل پن کی حد تک پہنچا دیا۔ شہزام ایک بار پھر اس کی باتوں سے مشتعل ہو گیا۔ جب وہ ذہنی طور پر قابو پانے کے قریب تھا، اچانک اس نے صبرین کی آہٹ سنی۔ شہزام نہیں! شہزام کا جسم کانپ اٹھا اور اس کا حسین چہرہ فوراً سفید پڑ گیا۔ اسے اس کی طرف مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے چہرے پر حقارت اور خوف نہ ہو۔ تھکا ہوا سا تھا، وہ واقعی تھک چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیماری ہر بار بڑھ رہی ہے جب سے یہ دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ پہلے وہ خود کو کنٹرول کر لیتا تھا تاکہ علینا کو نقصان نہ پہنچائے۔ آج وہ خود کو مزید قابو نہیں رکھ سکا۔ وہ پھر سے اس خوفناک سفید دماغی ہسپتال میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہاں ہمیشہ صرف 4 دیواریں ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں ہوتا جو اس کی پرواہ کرے یا اس کی فکر کرے۔ شہزام، ادھر آؤ! صبرین نے سانس روک کر قدم قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ بس اب اور مت آنا، شہزام نے غصے میں کہا۔ اس کا حسین چہرہ تکلیف سے بھر گیا تھا۔ میں بیمار ہوں، میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم؟ صبرین نے اس کا یہ نیا روپ دیکھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہیں ڈرتی، کوئی بھی شخص اس طرح پیدا نہیں ہوتا۔ تم معصوم ہو، تمہیں نقصان پہنچانے والے وہ ہیں جو غلط ہیں۔ ایسی باتیں بند کرو، مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ شہزام نے بے پرواہی سے سر جھکا لیا۔ میری ماں نے بھی مجھے پچھلے وقت میں ایسی ہی باتیں کی تھیں اور وہ مجھے ہسپتال بھیج کر واپس مڑ کر چلی گئی۔ علینا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اگر اس وقت تمہاری حالت ایسی نہ ہوتی تو اگر میں تمہارے علاج کے لیے نہ بھیجتی۔ چپ ہو جاؤ! شہزام اچانک غصے سے بھر گیا۔ تم ہی ہو وہ جس نے میری بیماری کو اکیلے ہی جنم دیا۔ تم کہاں تھی جب مجھے 3 دن 3 راتوں تک الماری میں بند کیا گیا؟ تم کہاں تھی جب مجھے سردیوں میں کپڑے تک اتار کر سردی سے مرنے کے قریب چھوڑ دیا گیا؟ وہ اور بھی مشتعل ہو گیا اور ذہنی طور پر بے قابو ہونے کے قریب تھا۔ صبرین بالکل ہراساں ہو گئی تھی۔ اسی وقت تنویر اسے لے کے اس کے قریب آیا اور ایک سوئی پکڑ کر کہا، مجھے ڈر ہے کہ اب تم ہی ہو جو اس کے قریب جا سکتی ہو۔ اس کی کلائی میں یہ سوئی لگاؤ اور وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ لیکن میں نے کبھی سوئی نہیں لگائی، تم یہ کر سکتی ہو۔ تنویر نے اس کی طرف بے بسی سے کہا، شہزام کو اس مقام پر نہ پہنچنے دو۔ ٹھیک ہے۔ صبرین نے گہری سانس لی اور سوئی کو چھپاتے ہوئے آہستہ آہستہ شہزام کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ قریب مت آنا، کیا تم مجھے سمجھ نہیں رہی ہو؟ شہزام نے اس کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر غصے میں چیخا۔ میں تمہیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔
صبرین نے آنکھوں میں سرخ آنسو کے ساتھ زیادہ بلند آواز میں کہا۔ شہزام، تم اتنے خود غرض نہیں ہو سکتے۔ میرا چہرہ تمہاری وجہ سے مسخ ہو گیا۔ جہاں بھی جاتی ہوں لوگ مجھے بدصورت سمجھتے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے شرمندہ نہیں ہوگے۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے خوشی دو گے اور ساری زندگی یہ ثابت کرو گے۔ کیا یہی طریقہ ہے تمہارے ثابت کرنے کا؟ شہزام نے اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ اچانک وہ ایک بچے کی طرح کنفیوز ہو گیا۔ تم ابھی تک نہیں سمجھ رہے۔ میں ہمیشہ تم سے محبت کرتی ہوں۔ چاہے تم جیسے بھی بنو، میں تم سے محبت کروں گی۔ تمہارے ماضی کی وجہ سے میں تم سے نہیں ڈروں گی۔ اس کے بالکل برعکس، میں تمہارے لیے دکھ محسوس کروں گی اور تمہیں ساری زندگی محبت دینا چاہتی ہوں۔ تم بیمار ہو اور یہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم 1 سال میں ٹھیک نہیں ہوتے تم بھی میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ صبرین نے قدم قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب جانا شروع کیا اور اس کی آواز بھر گئی۔ اسی طرح اگر میں بیمار ہوں تو تم مجھے چھوڑو گے نہیں، ہے نا؟ شہزام کچھ لمحے کے لیے رکا اور اس کی جنونی نظر آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ صبرین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس کی کلائی میں سوئی گھسا دی۔ شہزام نے اپنا سر گھما کر اسے دیکھا، لیکن اس نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کی نظر آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ علینا کا ہاتھ جس نے شہزام کو پکڑا تھا ڈھیلا پڑا اور وہ زمین پر گر گیا۔ صبرین فوراً شہزام کو گلے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ جب تم ہوش میں آؤ گے تو میں تمہارے لیے روسٹڈ چکن بناؤں گی۔ شہزام کی بھویں جو تنگی سے مڑی ہوئی تھی آہستہ آہستہ کھل گئی۔ وہ بے ہوش ہو گیا اور بالکل ایک بچے کی طرح نظر آنے لگا جو گہری نیند سو رہا ہو۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ ایک بیمار مریض ہے جو ابھی ابھی پاگل ہو گیا تھا۔ علینا زمین پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اسے بچا لیا گیا تھا۔ بہت وقت گزر جانے کے باوجود اس کے چہرے پر رنگ واپس نہیں آیا تھا۔ ریحام دوڑتے ہوئے آیا اور اس کی مدد کی۔ موم، میں نے ذہنی ہسپتال سے رابطہ کیا ہے، وہ شہزام کو اٹھانے کے لیے گاڑی بھیجیں گے۔ علینا سکتے میں آ گئی۔ صبرین نے اسے غصے سے گھورا۔ کس نے تمہیں یہ کال کرنے کو کہا؟ ریحام نے بے دھڑک کہا۔ اگر ہم اسے علاج کے لیے نہیں بھیجتے تو اس کی موجودہ حالت میں کیا تم چاہو گی کہ کسی کی جان جائے؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ابھی ابھی بہت خوفناک تھا سب۔ آفتاب رضا نے علینا کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ میرے تو دماغ سے نکل ہی گیا تھا، بس تھوڑی دیر اور ہوتی وہ تمہیں دھکیل دیتا۔ آج تم بچ گئی، لیکن جب اس کی بیماری دوبارہ شروع ہوگی تو اگلا کون ہوگا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، مگر علینا متاثر ہوئی۔ اسے اسپتال بھیجنا بہتر ہے، ایسا نہیں کہ پہلے علاج نہیں ہو چکا۔ صبرین مزید سن نہیں سکی۔ کیا آپ نے ابھی شہزام سے کیا سنا؟ یہ کہ آپ نے اس سے جھوٹ بولا اور ماضی میں ذہنی ہسپتال بھیج دیا۔ یہ اس کے دل پر زخم کی طرح چمٹ چکا ہے۔ ایک ماں کے طور پر آپ نے ہمیشہ اسے ایک سرد ہسپتال میں چھوڑ کر اس سے پیچھا چھڑاتی رہی۔ آپ ماں بننے کے لائق ہی نہیں ہو۔ علینا کے چہرے پر شرمندگی کی جھلک ظاہر ہوئی۔ ریحام کا چہرہ بگڑ گیا۔ تمہیں کیا پتا، اگر ہم اسے بند نہیں کریں گے تو وہ کسی اور کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ میرا مسئلہ ہے۔ صبرین کو شہزام کے لیے خالص غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ ریحام، یہ تمہارے لیے کہنا آسان ہے کیونکہ تم وہ نہیں ہو جو اسپتال میں قید کیا گیا تھا۔ تمہیں بچپن سے والدین کی محبت ملی۔ جب تم بڑے ہوئے تو تمہاری ماں نے سوری خاندان کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے بے شمار طریقے نکالے۔ لیکن شہزام کا کیا؟ وہ کیوں ذہنی طور پر بیمار ہوا؟ کیونکہ جب تم تینوں خوشگوار خاندان کی طرح دنیا بھر میں سیر کر رہے تھے وہ الماری میں بند تھا۔ جب تمہارے والدین تمہیں دنیا بھر میں گھمانے لے گئے وہ اپنی نینی کی بدسلوکی کی وجہ سے کھانے اور محبت کی گرمی سے محروم تھا۔ تم تھوڑا سا ترس نہیں کھا سکتے؟ ریحام کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا اور علینا کا چہرہ مکمل طور پر سفید ہو گیا۔ صبرین نے تنزیہ کہا، تم نے پہلے مجھے بتایا تھا کہ ہم دونوں کا تقدیر ایک جیسا ہے۔ اب جب میں سوچتی ہوں تو یہ مزاحیہ لگتا ہے۔ تم بے حد لالچی ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے،
پھر بھی تم نے سوری کارپوریشن کو چھیننے کی کوشش کی، جو شہزام کا واحد اثاثہ تھا۔ وہ صرف سوری کارپوریشن کی مدد سے سوری خاندان سے محبت دوبارہ حاصل کر سکا۔ وہ تم لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، مگر تم سب نے اسے ہر بار تکلیف دی ہے۔ کیا تم نے ہمیں گالیاں دینا بند کرنی ہے؟ ریحام دانت پیس کر بولا اور مٹھیوں کو کس لیا۔ صبرین نے ان پر نفرت سے ایک نظر ڈالی۔ شہزام کی ذہنی بیماری کا انکشاف کرنے کے پیچھے اور کوئی نہیں سوائے تمہارے سوری خاندان کے۔ ہم تمہیں اس قرض کا حساب چکانے پر مجبور کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تنویر کی طرف دیکھا۔ ہم شہزام کو لے کر چلتے ہیں۔ تنویر نے اسے سراہتی نظروں سے دیکھا، سر ہلایا اور شہزام کو اٹھایا اور نیچے کی طرف چل پڑا۔ تم لوگ؟ ریحام ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، مگر علینا نے اسے روکا۔ اس نے افسردہ ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ چھوڑ دو۔ آفتاب رضا کا چہرہ فکر مند تھا، مگر میں شہزام کی بیماری کے لیے ذمہ دار ہوں۔ علینا کے دل میں مختلف جذبات تھے۔ وہ ہمیشہ شہزام کی موجودگی ناپسند کرتی تھی۔ اسی کی وجہ سے اسے اس شخص سے شادی کرنی پڑی جس سے وہ محبت نہیں کرتی تھی۔ آخری بار جب اس نے شہزام کے لیے گناہ محسوس کیا تھا، وہ اس وقت تھا جب اس کی بیماری 8 سال کی عمر میں دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ تاہم بعد میں اس کے پاس اپنے کیریئر، خاندان اور ریحام کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری تھی۔ وہ آخرکار بدل گئی۔ شہزام ذہنی ہسپتال میں چند سال گزار چکا تھا اور اب وہ سخت اور بے رحم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے اور بھی زیادہ ناپسند کرتی تھی۔ ابھی حال میں ہونے والا واقعہ اسے بہت ساری پرانی یادیں یاد دلانے لگا۔ یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس نے شہزام کو بہت ساری تکلیفیں دی تھی۔ یقیناً اس نے شہزام کی موجودگی کو نفرت کی نظر سے دیکھا، مگر شہزام بھی اس سے نفرت کرتا تھا۔ ریحام، مجھے یہ بتاؤ، کیا تم وہ ہو جس نے یہ تصاویر پھیلائیں؟ علینا نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ ضمیرہ کارپوریشن کا مائکروچپ کا پریس کانفرنس کل ہے۔ سوری خاندان میں سب سے مشتبہ شخص تمہاری آنٹی ہے اور اس کے بعد تم ہو۔ موم، میں نے یہ کام نہیں کیا، ریحام غصے میں آتے ہوئے بولا۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں آخرکار اس کا اور میرا خونی رشتہ ہے۔ وہ شروع سے بیمار تھا اور میں اتنی حد تک نہیں جا سکتا۔ علینا نے اپنی آنکھوں کے درمیان ہاتھ رگڑا۔ اسے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی شخصیت سے واقف تھی۔ کیا واقعی عشرت نے یہ کیا تھا؟ موم، شہزام کی اس حالت میں کیا کل کا پریس کانفرنس ہو سکے گا؟ ریحام نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ علینا نے غصے سے اسے گھورا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ عشرت کو تلاش کرنے جا رہی تھی۔ تنویر نے شہزام کو سیدھا ایک نجی ہسپتال لے جا کر چیک اپ کروایا اور اس کے ہاتھ میں ٹرینکلائزر والی ڈرپ لگا دی۔ وارڈ میں صبرین شہزام کا ہاتھ خاموشی سے تھامے ہوئی تھی۔ اس نے پہلے صرف شہزام کا متکبر، سرد اور ظالم پہلو دیکھا تھا۔ آج اس نے اس کا کمزور اور بے بس پہلو دیکھا تھا۔ اس کا دل ابھی بھی دکھی تھا۔ سچ کہوں تو جب میں نے پہلی بار سنا کہ تم اور شہزام ساتھ ہو تو مجھے لگا کہ تم اس کے لائق نہیں ہو۔ تنویر مسکرا کر بولا، لیکن اب مجھے ان خیالات پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ تم شہزام کی قدر کی جانے والی ہو۔ صبرین کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ لوگ تھے جو آسٹریلیا کی آسٹریلیا میں سب سے اوپر تھے، تو ان کے لیے اس کی اہمیت کم ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر تنویر، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ شہزام کے ہاتھ میں پر یہ زخم کیسے آیا؟ تنویر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم شاید پہلے ہی اندازہ لگا چکی ہو، لیکن ہاں، جب بھی شہزام قابو سے باہر ہوتا ہے وہ خود کو چھری سے کاٹ لیتا ہے۔ یہ وہ 2 بار ہوا ہے اور دونوں بار تم سے متعلق تھا۔ صبرین کو دھچکا لگا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک بار جب تم نے اس سے صبح لڑائی کی تھی، اس کے بعد جب وہ گاڑی میں جا رہا تھا تو اس نے خود کو نقصان پہنچایا۔ دوسری بار جب وہ تمہیں سوری خاندان کے محل سے بچا کر اسپتال جا رہا تھا۔ صبرین کو یاد آیا اس صبح جب اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، پھر وہ غصے میں چلا گیا۔
دوسری بار جب وہ گاڑی سے باہر جانا چاہتا تھا تو اسے لگا کہ وہ اس کے جسم کی بدبو سے نفرت کرتا ہے، اصل میں وہ خود کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ وہ کتنی بیوقوف تھی کہ اسے آج تک اس کے جذبات کے قابو سے باہر ہونے کا اندازہ نہیں ہوا۔ اسے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ تم اور الینا ہی وہ لوگ ہو جو اسے قابو سے باہر کر سکتے ہو، کیونکہ وہ تم دونوں کی پرواہ کرتا ہے۔ تنویر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے آہ بھری۔ صبرین کا دل دہل گیا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ رہو۔ اس کے ساتھ رہو، تنویر نے کہا۔ اس کی حالت میں اب وہ کام نہیں کر سکتا۔ شہزام کا سمندر کے کنارے ایک ولا ہے۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ تم دونوں وہاں منتقل ہو جاؤ، اس کے ساتھ تازہ ہوا میں وقت گزارو اور اسے محبت اور سکون دو۔ ٹھیک ہے، صبرین نے فوراً سر ہلایا۔ تم اب اس سے نفرت نہیں کرتی؟ تنویر نے تجسس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم نے ہمیشہ اسے الزام نہیں دیا تھا کہ اس نے تمہیں ولید سے علیحدہ کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقے استعمال کیے؟ اور شہزام کا تمہارے چہرے کے بگڑنے میں بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ لوگوں سے۔ السلام علیکم۔